अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि सियासी के साथ साथ कानूनी महाज पर भी इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को चैलेंज किया था, जिसे आज अदालत ने मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इस फैसले के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और मामला है अदालती। इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टेरियन वाइट, उनका जो केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। इस पर यह अहम पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, तोशा खाना का भी केस है। 7 फरवरी की तारीख है। इमरान खान साहब ने हर हाल में पेश होना है और फर्द जुर्म आयद होनी है। तो ये ज़रा कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं इमरान खान साहब के लिए किस तरह की मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, क्योंकि बार बार जिन खदशात का वो इजहार कर रहे हैं कि मुझे सियासत से आउट करने की कोशिशें हो रही हैं, मुझे नाअहल किया जाएगा, तो क्या ये जो केसेस हैं उनमें इतना वजन है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं, नाअहली हो सकती है इमरान खान साहब की? इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये अलग एक मुअम्मा बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया गवर्नर केपी ने और गवर्नर पंजाब ने, लेकिन गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से बड़ी एक अनोखी मंतक पेश की है। गवर्नर पंजाब साहब ये कह रहे हैं कि चूँकि पंजाब असम्बली मैंने डिज़ोल्व नहीं की, तो आइन का जो आर्टिकल 105 जिसकी सब क्लास 3 है, उसका इतलाक़ मुझ पर नहीं होता, क्योंकि आइन का आर्टिकल इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर तो असम्बली टूट जाती है तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, हर हाल में होने हैं, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करना या देना गवर्नर का काम है। इसी तरह गवर्नर केपीके की जानिब से भी तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है ये बात की गई कि इलेक्शन कमीशन अमन व अमान की सूरत हाल देखे, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है, इदारों के साथ मुशावरत करे, फिर कोई डेट अनाउंस करे। अब बहुत सारे सवालात ज़ाहिर है कानूनी इस हवाले से उठते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये ज़ाहिर है उनके पास कोई जवाज़ है, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि वो डेट अनाउंस करें। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने बात की, कल इमरान खान साहब बात कर रहे थे, अगर गवर्नर डेट नहीं देते तो वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। बहरहाल और भी बहुत सारे मामलात हैं। मरियम नवाज साहिबा वापस आ चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भावलपुर से उन्होंने दुआदार किस्म की एक स्पीच की और अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की चीफ ऑर्गेनाइज़र सीनियर नायब सदर बनने के फौरी बाद ही गुज़िश्ता रोज़ PMLN के सीनियर जो है वो नायब सदर के ओहदे से खाकान अब्बासी साहब मुस्ताफ़ी हो गए, और इत्तलात यही आ रही हैं कि खाकान अब्बासी साहब के इस्तीफ़े की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज को बनाया गया और उनसे मुशावरत नहीं की गई। अब नाज़रीन, खाकान अब्बासी साहब कोई पहले PMLN के सीनियर रहनुमा नहीं है जिन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि मुताद्दिद जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस पर खुलकर बात कर चुके हैं। बहरहाल खाकान अब्बासी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, सुनिएगा ज़रा। इसके साथ साथ नाज़रीन, साद रफ़ीक साहब से जब इस हवाले से सवाल होता है तो वो क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। इसके साथ साथ नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार जो हैं वो आपको याद होगा बड़ा खुलकर इस हवाले से बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज का अमली सियासत में कोई तजुर्बा नहीं है, वो फ़कत नवाज शरीफ की बेटी हैं और मैं उनके मातहत काम नहीं कर सकता। और हमने देखा कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। मंजर आम से ही हमें ऐसा लग रहा है कि गायब है। वो क्या कह रहे थे सारी सूरत हाल पर, ये भी सुनिए। तो जनाब, ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भावलपुर जलसे से कल खिताब किया और उन्होंने कहा कि मेरे ओहदे के हवाले से बड़ी बात हो रही है, ये मोरूसियत नहीं है बल्कि ये आवाम की मोहब्बत है। मरियम नवाज क्या कह रही थी, ये भी सुनिए। मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं, अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। तो ये जनाब मरियम नवाज साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पार्टी को ऑर्गेनाइज करना और इसे साथ लेकर चलना मरियम नवाज साहिबा के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट राजा आमिर अब्बास साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके वक्त का
سر سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے قانونی محاذ پر ایک کے بعد ایک مشکل. ممنوعہ فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کو آج مسترد کر دیا گیا. ایک تو سر یہ بتائیے اس کے ممکنہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی، اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر دیا. 7 تاریخ کو توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے. تو کیا ممکنہ فیصلے اور اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک بات رہے گی پہلے کیس کی پروہبٹڈ فنڈ والا، تو وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جب فیصلہ آیا ہے، اگر ہم اس فیصلے کو ایز اٹ از بھی لے لیں تو اس فیصلے نے کیا اثر کیا کہ اس فیصلے نے کہا کہ جی یہ جو ہے پارٹی کی سب سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بین لگ جائے گا، کوئی پارٹی میں کوئی اس قسم کا اس پارٹی کو اجازت نہیں ملے گی، اور کوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کوئی نااہلی ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی. جو اس میں ایک نیچے تھا کہ جناب اس کے سلسلے میں انہوں نے کوئی ایک کرمنل کیس لانچ کرنے کی بات کر دی کہ جی آپ کرمنل کیس لانچ کیجئے. وہ کیس جو ان سے ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی کوئی اس کو اگر آپ کنیکٹ کسی بھی طریقے سے ایز اے لائر، میں سمجھتا ہوں کہ منی لانڈرنگ یا اس قسم کے کسی زمرے میں نہیں آتا وہ کیس، اور نہ ہی کوئی پارٹی کی ڈسکوالیفیکیشن یا عمران خان صاحب کی نااہلی کا اس پہ، کیونکہ بہت اس پہ ریلائی کر رہی تھی اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے جی پتہ نہیں اس کیس میں کیا ہو جائے گا. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ یہ کیس چلتا ہے جہاں پہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی آپ ان کی آڈٹ کیجئے اور ان کی بھی تمام تفصیلات بتائیے فنڈنگ کی. اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کا فیصلہ ہو کے اسی کی اپیل بھی چل رہی ہے، اس اپیل پہ بھی وہ فیصلہ دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب بتائیے وہ جو ہماری ہدایات تھیں ان دو پارٹیز کے بارے میں جو کہ پیرالل ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کی فورن فنڈنگ کا کیا ہوا. تو یہاں پہ تھوڑی سی جو بات ہے کہ عوام کو نظر پھر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ ان دو سے کوئی قانونی طور پہ پوچھا نہیں جا رہا. باقی رہا جو دوسرا کیس، وہ کیس جو ٹرن رائٹ کا آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیس میں ٹیکنیکلی اور مورلی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو میڈیا پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو میڈیا پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس سے کسی بھی طریقے سے، صرف ایک لائن میں بتا سکتا ہوں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ توشہ خانہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے، آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ توشہ خانہ اصل میں اس وقت پریشانی کا باعث بن چکا ہے حکومت کے لیے، جہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے ان سے مانگ لی ہے کہ جناب آپ ہمیں وہ تمام لسٹیں دیں کہ جو 1947 سے لے کے آج تک صدورز نے، وزرائے اعظم نے اور دوسرے جو ڈگنیٹریز ہیں انہوں نے لیے. اور وہاں پہ بڑا انفارچونیٹ اور ایک ہپوکریٹک سٹانس حکومت لیتی ہے کہ جی وہاں ہمارے برادرانہ تعلقات یا کسی ملک سے خراب ہونے کی چانسز ہیں. اور یہاں پہ کیا آپ کا جو سب سے برادرلی ملک ہے سعودی عرب، اس کے ساتھ تعلقات آپ کو یاد نہیں تھے؟ وہاں پہ آپ نے یہ کیسے لا کے رکھ دیا؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الٹیمیٹلی ان کے نتائج نہیں ہیں، لیکن یہ خود بخود پی ڈی ایم کے لیے ایک ایکسپوجر کا سبب بن رہے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا عامر عباس صاحب، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں کیس جو کہ اس وقت ہیں قانونی طور پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ نااہل کر دیا جائے. لیکن احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب تو مسلسل خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ جب نااہل کرنا ہوتا ہے تو پھر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی کر لیا جائے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب کی نااہلی مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سونیا دیکھیں، جب یہ بات ہو رہی تھی، راج صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں ایک فوراً میرے دماغ میں چیز آئی کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے اوپوننٹس کو آ کے میدان میں لے آتے ہیں، اس کے بعد ان کو ٹرائی کرتے ہیں، کیسز بناتے ہیں. ابھی یہی بات جو راج صاحب نے کی ہے نا کہ جس انداز سے بے شمار ان کے اور کیسز تھے ان پہ بات نہیں. اب پناما کو آپ لے لیں نا، پناما میں جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے شروع میں، وہ کہا جاتا ہے کہ 400 سے زیادہ جو ہے نا ان میں نام تھے. تو وہ پی ٹی آئی کے، پی ایم ایل این کے لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے جی کیا ایک نواز شریف ہی ملا ہے، باقی جو لوگ تھے جو ملوث تھے اس منی لانڈرنگ میں ان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا گیا؟ بزنس مین تھے اس میں، فارمر بیوروکریٹس تھے، سینئر لوگ تھے، ان کو نہیں کیا گیا. سونیا دیکھیں اب جس طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اوپر اگرچہ ہماری سیاست میں عام ہو گیا کہ جی انتقامی سیاست ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انتقامی سیاست نہ ہو، اور شاید عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہو. 20 سے زیادہ ان کے کیسز ہیں، پلس
سنیے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں مس فارچونس کم ان بٹالین، جس وقت بدقسمتی شروع ہوتی ہے تو بے شمار چیزیں، اور سیاست میں تو آپ دیکھ لیں یہ عام سی چیز ہے. ہاں جس انداز سے وہ آپ بیٹ میں لگتے ہیں، بظاہر نہیں لگتا کہ وہ گیون کریں گے، نہیں لگتا کہ کسی طریقے سے آپ انہیں سیاست سے دور کر لیں گے. ہاں ایک چیز ہے، بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایک بڑا تھریٹ عمران خان صاحب کی نظر میں ایک نظر آ رہا ہے سیاسی طور پہ، لہٰذا وہ چاہیں گے جی وہ نائل بھی ہو جائیں، وہ جیل میں بھی چلے جائیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے صاحب پہ کتنے سخت نوعیت کے الزامات تھے، جب یہاں سے کنوکشن ان کی ہو چکی تھی، لوگ کہتے ہیں بھگوڑے کا نام دیا گیا عدالتوں کی طرف سے، ایکسکاؤنڈر کیا گیا اور وہ نائل ہی ہو گئی اور وہ جا کے لندن بیٹھ کے، تو کیا نواز شریف صاحب کی سیاست ہوگی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ 4 مرتبہ تقریباً ہمارے پرائم منسٹر اور 2 دفعہ اپنی پوری کیبنٹ کو آلموسٹ لے کے لندن گئے، جب بھی انہوں نے نواز شریف صاحب نے بلایا وہ حاضر ہو گئے. تو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست نہیں ختم ہوئی، نائل آپ نے کر دیا، پارٹی لیڈرشپ ان سے چھین لی، تو یہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا. اصل سونیا سوال یہ ہے کہ جب اس وقت سب کوارٹر میں پوچھا جا رہا ہے کہ ساری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اتنے مشکل حالات میں آپ چلے گئے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دن جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی خوفناک ہو سکتے ہیں، اکنامک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ، اور ساتھ ساتھ آپ کے سیکیورٹی کے فرنٹ پہ. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی طرف جو نہیں رینگ رہی، اور صرف سارا فوکس یہ ہے کہ یہ ہم نے سکور سیٹل کرنا ہے اپنے اوپوننٹس کے خلاف، وہ پوری طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب جس طرح کرتے رہے، معذرت کے ساتھ کئی چیزیں ان کے حوالے سے آ رہی. اب ایک اور بات ہے کہ بھی ساری ان چیزوں کا حل کیا ہے وہ الیکشن. اب جس طرح اب یہ بات بھی آگے چل کے بھی ہوگی کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں گورنر جو مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے بڑی عجیب و غریب پی لینا، جس کا ذکر آپ نے شروع کیا. وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل سب کلاس 3 کے تحت تو میں نے تو گورنر ولی الرحمان صاحب، وہ تو رائے صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو سائن ہی نہیں کیا لہٰذا میں مجاز نہیں ہوں. اچھا جہاں پہ دونوں صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اتھارٹیز کے ساتھ بات کریں، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی، کے پی کے گورنر نے ایک اور کہانی بڑے واضح طور پہ کہہ دی. وہ غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ نے کروانے ہیں، تو میرا اس میں کیا ہے. یعنی اس حد تک آپ آبویس اگر ہو جائیں گے تو پھر خان صاحب بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز لے کر آئے نا احتشام ہاں وہ بھی لے کے آئے، ان کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بادل نخواستہ یہ مان لیا تھا شروع میں. وہ صرف یہ کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے 3 دن کے اندر اندر غالباً ٹائم یہی ہے کہ اگر آپ سائن نہیں کرتے تو خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. وہ اس آپشن کو انہوں نے دیکھا کہ ہو گیا لہذا میرا اس میں قصور نہیں. دیکھیں سونیا یہ ایک کے بعد دوسرا کیس جو ہے نا وہ عدالتوں میں جا رہا ہے. میرا خیال ہے ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ اصل عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے، سستا انتخاب دینے کے حوالے سے ان کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پولیٹیکل کیسز اتنے آ گئے ہیں، پھر ارجنٹ نوعیت کے کیسز جب چلے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کے کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے جس دن پتہ چلتا ہے کہ جی کیس کوئی اور آ گیا. تو میرا خیال ہے یہ جو عدالتی لڑائی اب شروع ہونے جا رہی ہے یہ کہاں لے کے جائے گی، اور پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا میں کن نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. لوگوں نے بالکل کہہ دیا کہ جی ارریلیونٹ ہو جائے گا پاکستان. آپ دیکھ لیں کرپشن میں پھر اب کتنے نوچ آگے چلے گئے، 140ویں نمبر میں آ گئے. تو میرا خیال ہے یہ گورننس کا سیریس مسئلہ، کرپشن کے مسائل ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر فقدان، جس طریقے سے اتفاق رائے نہ ہونا، پھر موروثی سیاست، اتنی ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کے بعد باہر کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، دیکھیں کیا ہوگا. بالکل. اچھا اب سر یہ بتائیے گا، عامر عباس صاحب میں آپ کی طرف بات، ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب. اب شیخ رشید صاحب پر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے پیچھے ایک پلاننگ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب پر جو مقدمات بنائے گئے عمران ریاض خان پر یہ جسٹیفائڈ ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل نہیں ہے. ان کو قانونی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کیا مقدمہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس وہ ہیں، دس از ہیئر سے، یا تو وہ کہیں نا کہ میرے ہاں وہ جا کے پکڑ لو عمران خان کو، یا تو وہ کہیں کہ جی میں نے کہا ہے یہ. تو کسی ہیئر سے ریپیٹ کرنا، اور عمران خان صاحب نے کوئی اس کے کان میں بات نہیں کیا ہے، اوپنلی میڈیا پہ آ کے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، اس کو ریپیٹ کرنا کوئی اوفینس نہیں ہے. حوالہ بھی دے رہے ہیں خان صاحب کا. تو ایف آئی آر کو میں نے پڑھا ہے، ایف آئی آر میں بھی یہی لکھا ہے. اور ایف آئی آر کون لانچ کرتے ہیں کہ جی ایک کوئی پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، انہیں ون فائن مارننگ اچانک سے یاد آ گیا اور
وہ سارے دہشت گردوں کو چھوڑ کے رات کو جا کے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کو دے تو دیکھیے یہ کیا ہے, 70 سال یہ شو کیا کرتا ہے, یہ شو یہی کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک پینک ہے. یہ شو یہی کرتا ہے کہ شاید یہ تو پولیٹیکل پروسیس کو جانتے ہیں, شیخ رشید کو یہ غالباً نہیں جانتے ہوں گے کہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آؤ تم آؤ لے کے جاؤ, اور جیل میرا سسرال ہے, اور یقین کریں کہ ان کا جو اس کے بعد چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, ان کا پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے یا جو ان کا پولیٹیکل لیول ہے وہ ریز ہوگا, اوپر جائے گا, اور وہ پارٹی میں ان کا مقام بھی زیادہ ہوگا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم کو ٹائم چاہیے وہ دہشت گرد کو ڈھونڈنے میں, اور ادھر ہم چادریں ڈال کے فورن منسٹر رہا ہے جی وہ پاکستان, انفارمیشن منسٹر رہا ہے, ڈیلی آپ اس کو دیکھتے ہیں بی بی سی اور سی این این پہ وہ ہارڈ ٹاک کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے. کیا ان کا میڈیا نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اپنے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ شیخ صاحب انفارمیشن منسٹر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے, یہ کر کے نہیں ہے. رائے صاحب ایک چیز کا سوال دیکھیں جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں اور کسی کو جواب نہیں مل رہا کہ اس موجودہ صورتحال میں آپ کو سرا پکڑنا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے, صبح کس وقت ہونی, شام کس وقت ہونی. اب سوال یہ ہے کہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے, اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کا فوکس کیا ہے, وہ کیوں نہیں سوچ رہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹینویشن ہے باجوہ صاحب کے. عاصم صاحب بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں, جنرل عاصم, ہم اے پولیٹیکل ہیں, لیکن یہ جو پکڑ دکڑ کے معاملات ہیں, لوگ انفرنس لوگوں کی یہ ہے کہ نہیں پہلے ہی نظام چل رہا ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ سوچ رہی کہ ان پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں, جس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے الزامات اور غلط قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. مطلب اور تو اور یہ کے پی کا واقعہ ہے جو سب کو پتہ ہے دہشت گردی ہے, بڑی واضح ہے, لیکن اس میں بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے خود ہی کرایا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ نہیں سوچ رہے کہ یہ بوجھ ہٹائیں اپنے آپ سے. شام صاحب آپ نے اتنا سیریس کوشچن یہ کیا ہے نا, یہ اتنا سیریس ہے کہ اس کے ریپرکشنس اگر وہ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں, اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا فیوچر ڈیفائننگ مومنٹس ہے. ان چیزوں نے جو آپ نے نام لیا ہے, چاہے ہماری نیشنل اقوام پالیسی ہو, چاہے ہماری نیشنل پولیٹیکل ہمارا سٹرکچر ہو, چاہے ہمارا عدالتی سسٹم ہو, الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ عوام جون سی ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے. عوام جون سی ہے وہ ہوپ کو ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے, دے آر لوزنگ ہوپ. عوام جون سی ہے تمام چیزوں سے بیگانہ ہو جائے گی. جب عوام بیگانہ ہوگی تو ان جیو پولیٹیکل حالات میں اکانومی کے ساتھ فائٹ کرنا, جیو پولیٹیکلی اپنے آپ کو بارڈرز پہ سیکیور کرنا, پھر ایک طرف اخوان ایشو ہے اس کو سیٹل کرنا, یہ تمام ادارے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جب تک ملیں گی نہیں, اکٹھے نہیں بیٹھیں گی, تب تک وی کی ناٹ موو فارورڈ. اور اس کے بیٹھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ گو ٹو دا پیپل, الیکشن کروائیے. اور اگر کوئی کاسمیٹکس کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں جی ایسے نہیں, ہم کچھ عرصے کے لیے یہ سیٹ اپ یا فلانا سیٹ اپ, دیٹ وڈ ناٹ گیو اینی ریزلٹس. گو ٹو دا پیپل اور ان کو حقیقت بتائیے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیے. دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے, میرا خیال ہے پہلے سے بھی زیادہ اہم سوال ہے, وہ ہے رائے صاحب کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں. تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور اپنا پی ڈی ایم کی جماعتیں 13 جماعتیں 14 مبینہ طور پہ الیکشن کمیشن, یہ سارے مل کے عمران کو کارنر کرنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتے کہ جی وہ جیت کے آ جائے گا. تو میرا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ یہ اداروں کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ, اور آج تو معذرت کے ساتھ جس طرح اس نے کہا ہے فواد چودھری نے کہ بھی آپ اتنا نہ اپنا بوجھ لیں ان کا پی ڈی ایم کا کہ آپ کی کمر ہی جھک جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اب اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ انہیں نوٹس لینا چاہیے, اور جو اس وقت حالات بن گئے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں کہ عام آدمی کی جو آواز ہے اس کو وہ سنیں. دیکھیے اب جو یہ پی ڈی ایم ہے وہ شیلڈ لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیے پبلک میں جانے کے لیے احتشام صاحب آپ کے پاس نیریٹو ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ پبلک میں نہیں جا سکتے. اور جب آپ کا نیریٹو پبلک بائی کرے گی, عمران نے جو نیریٹو دیا آپریشن رجیم چینج کے بعد, وہ نیریٹو پبلک نے قبول کیا. اس کو بائی کرنے کے لیے ان کو شاید لگا کہ شاید یہ بڑی پاپولر چیز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم میں تھوڑا سا وہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ نقل مارنا ادھر ادھر,
تو وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم بھی اگر یہ بات کریں اینڈ الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مختلف کارنر سے ریزوننس ایسی آوازیں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ جی کبھی کس کا نام لے رہے ہیں کبھی کس کا نام لے رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا, پی ڈی ایم تو چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس, اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ مائنس کریں جی, یہ اس وقت ان کے مقابلہ نہیں ہوا جا سکتا. لیکن کیا صرف پی ڈی ایم چاہتی ہے یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے؟ یہ وہ کوشچن ہے کہ کیا ہمارا ملک بیرون ملک سے ریگولیٹ ہوگا یا ہم اپنے طور پہ کریں گے, یہ عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سین مائنڈز ہیں انہیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اب مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, یہ جس طرح سے ابھی ڈسکشن چل رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سر, عمران خان صاحب سے ان کو کوئی خطرہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر صورت, بہت ساری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تک نااہل نہیں ہوتے تب تک میرا پاکستان آنا مشکل ہے, وہ یا نہیں آئیں گے. بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی سوال کو میں لے کر جاؤں گی احتشام صاحب کے پاس. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, گزشتہ 3 سال سے میاں صاحب میڈیکل لیو پر ملک سے باہر ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی کلیئرنس یا پھر کسی ڈیل کے انتظار میں. ایک تو سر یہ کہیے کہ حکومت آنے کے باوجود بھی, آج تو مریم نے خیر کہا ہے کہ چند ہفتوں میں میاں صاحب یہاں پر ہوں گے, اب واقعی دیکھ رہے ہوں گے یا پھر جس طرح سے یہ بھی خبریں ہیں کہ پہلی شرط ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سسٹم سے باہر کیا جائے تبھی وہ آئیں گے؟ ملی جلی صورتحال ہے سونیا. دیکھیں جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو پی ایم ایل این کے لوگ بھی پرائیویٹلی بھی ادروائز کہیں نہیں بات کر دیتے ہوتے ہیں, اکثر تو یہی کہتے ہیں کہ جی جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے جب سے وہاں پہ گئے ہیں, سوائے کا ٹیسٹ جو معمولی سا ہوا ہے وہ گھر پہ ہی ہو گیا شاید. اب سوال یہ ہے کہ جی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کی حکومت ہوگی, ان کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جائے گا, ان کی کیسز واپس کیے جائیں گے, اور میاں صاحب یہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے راج صاحب کہ میں سیدھا جیل میں جاؤں. جیل میں جائیں, کتنا عرصہ گئے ہیں میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہوتے تھے, ہر وقت گھڑی کو دیکھتے رہتے تھے. چلیں جیل تو جیل ہی ہوتی ہے, جو کہ جیسے کاٹی چلے گئے واپس نہیں آئے. اب اسحاق ڈار کو انہوں نے بھیجا, اسحاق ڈار ان کے کلوز کانفیڈنٹ ہیں ٹو دی ایکسٹینڈ کہ اپنے بھائی سے زیادہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مبینہ طور پہ مشکلات پیدا کی جائیں, مفتاح اسماعیل کو نیوٹرلائز کیا جائے, جو کر دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں, کتنی خبریں آئیں گی, 30 آ جائیں گے, 31 دسمبر کو آ جائیں گے, 1 جنوری کو آ جائیں گے. اس میں بے شمار لوگوں نے دیا, رانا ثناء اللہ کے بیانات ہیں, پھر آپ کے میاں جاوید لطیف کے بیانات ہیں, پھر اور رانجھا صاحب کے ہیں, ان کے بیرسٹر, ان کے بیانات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب تو نہیں آئیں گے, یہ تو بات طے ہے. 2 وجوہات کی بات ہے. ایک تو سونیا وجہ ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے وہ ایک وقت تھا, اگر وہ آ جاتے تو اس وقت شاید وہ لیڈ کرنے میں پوزیشن میں تھے. اب کیونکہ 8-9 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان. میں نہیں کہہ رہا بھائی ان کے سر مشاہد صاحب کہہ چکے ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت جس طرح سے چل رہی ہے, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. مشاہد جیسا میں کہتا ہوں کہ اتنا محتاط آدمی اگر یہ بات کہہ دے تو یہ معمولی بات نہیں. یہ ایک بڑا واضح میسج ہے کہ پارٹی کے اندر تھنکنگ کیا ہے. چلے ان کو بھی چھوڑ دیں. رات دن جو سپورٹر ہیں ان کے, میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کیا مذاق بنا. وہ خاص طور پہ راج صاحب اس لیے ہوا کہ کیونکہ کارکردگی نہیں رہی اور صرف مقصد ایک بندہ تھا عمران خان, اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. پروسیس میں جو کام کرنا چاہیے تھا, گورننس بہتر کرنی تھی, مہنگائی آسمان پہ, اکانومی کو ٹھیک کرنا, پولیٹیکل معاملات, پارلیمنٹ کو فعال کرنا, وہ نہیں ہوا. الٹا انہوں نے بندے نکال کے 70 عمران خان کے سمجھا کہ جی چلو گلیاں ہو جائیں, سونے میں چٹان جا یار پھرے. انہوں نے وہ گیم بنانے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں بنی. ان سارے حالات میں سونیا نواز شریف صاحب کا آنا بڑا ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ ان سو منی ورڈز پی ایم ایل این کی قیادت نے, لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے لمبے بوٹ پہن کے تو چلے جائیں گے فلڈز والے علاقوں میں, لیکن اب دیکھیں بے شمار جگہوں پہ ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں, جس طریقے سے ان کے بیانات دکھائے جاتے ہیں, جو ایک جو کہتے ہیں نا اپالوجی ٹو دا پرائم منسٹر والی بات آ جاتی ہے, وہ نہیں تھی. اب وہ نواز شریف صاحب اس وقت آنا چاہتے تھے, اب وہ صورتحال نکل چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. ایک وجہ مہنگائی, اقتصادی حالات, سیاسی طور پہ عمران کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لہٰذا. اور پھر تیسری بات تو اہمیت بات والے سنیے کہ وہ جب یہاں آئیں گے تو کیا وہ گرفتار ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں پہلے گرفتاری دینی پڑے گی, اس کے بعد ہوگا. وہ اس سارے معاملے کو ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن بائی دی وے اسحاق ڈار صاحب ایک دن بھی جیل نہیں گئے, ایک دن بھی پکڑے نہیں گئے. ان کے سارے کیسز آپ نے دیکھا ختم ہوئے, ان کی جائیداد ساری کی ساری واپس ہو گئی, ان کے اثاثے آپ نے دیکھا جو فریز ہوئے تھے وہ ان فریز کر دیے گئے.
تو وہ شاید اس طرح کا ماحول چاہ رہے تھے. پھر کہہ رہے تھے کہ اگر میں لیڈر ہوں تو میرے کیسز نہیں ختم ہوں گے تو میں کیسے آؤں. تو میرے خیال ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ملبہ بن کے بہت بڑا پی ڈی ایم کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب فی الحال آنے کے موڈ میں نہیں. آپ کو یہ لگتا ہے. اچھا عامر عباس صاحب, یہ جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا معاملہ ہے کے پی اور پنجاب کی, اب جس طرح سے بات ہوئی کہ پنجاب کے گورنر نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ میں نے تو اسمبلی ڈیزولو بھی نہیں کی, اس طرح سے کے پی کے گورنر نے بھی ظاہر ہے جو توجیہات پیش کی ہیں. سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل جس کا حوالہ دے رہے ہیں 105 جس کی سب کلاس 3, واقعی اس کا اطلاق نہیں ہوتا گورنر پہ, اور اگر یہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے گورنر تو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ خود سے کوئی ڈیٹ دے دے؟ دیکھیے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گورنر ایک ایسی پوسٹ ہے کہ جو ایک بڑی کیلیبر اور سلجھی ہوئی اور سوبر پوسٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ یا گورنر, جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ آئین ان کے نزدیک سب سے معتبر چیز ہے, وہ اس ملک کا دفاع اور اس ملک کے آئین کا دفاع کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, کسی پارٹی کا نہیں, کسی اس کا نہیں. کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہولی بک کے بعد کانسٹیٹیوشن ایک سیکرڈ بک ہوتی ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کے اگر پھینک رہے ہیں, دس از انفارچونیٹ. کہ اگر پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ میں نے نہیں توڑی تو میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دوں گا, اگر تم نے نہیں توڑی تو تم نے چیف منسٹر کیسے لگا دیا؟ تو عمرانہ بات ہوگی نا جی. ضیاء اللہ کہا کرتا تھا, آپ اس سے پوچھ لیتے نا, وہ کہتا تھا چند صفحات کا چیچڑا میں اٹھا کے جب چاہوں پھینک سکتا ہوں. آئین کو یہ کہا کرتے تھے. وہ انٹرم کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کیسے لگا دیا؟ اگر نہیں اس ٹائم کہتے کہ جی میں نہیں لگاتا ہوں. دس از بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل ہی کسی بھی اسٹریچ آف امیجنیشن سے کسی قانونی دائرے میں نہیں آتی. ہی ہیز ٹو گیو اے ڈیٹ. الیکشن جو ان سے ہیں 90 ڈیز میں ہونے ہی ہونے ہیں. اس کو یہ دیکھیے عدالتیں بیٹھی ہیں, سپریم کورٹ بیٹھی ہے, یہ نہیں ممکن کہ آپ آ کے کہہ دیں کہ جی ہم, اصل میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو رہی ہے نا, کہ جس پرپس کے لیے انٹرم گورنمنٹ کو لایا گیا ہے, دیٹ از کہ آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں اور اس طرف موو کرنا ہے. اور اس کو اگر چیلنج کریں کہ بھائی یہ اس طرف موو کرنے کی بجائے یہ تو اس کے 180 ڈگری جا رہے ہیں, الیکشنز کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کی وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے بھلے معنی سمجھے جاتے ہیں ملک احمد خان صاحب. ان کا ایک بڑا عجیب و غریب بیان ہے. انہوں نے کہا جی آئین میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلیوں کی تحریر ہونے کے بعد الیکشن کرانے ضروری ہیں. اس کے آگے وہ کہتے ہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر نہیں کرائے جائیں گے تو کیا ہوگا. مطلب ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرائیں گے تو آئین ہمیں کوئی پابند تو نہیں کر رہا ہے اس کے لیے, نہ کوئی اس کی سزا ہے نہ کوئی پکڑ ہے ہماری. یہ انفرنس تو اس کی یہ بنتی ہے. کر کے دیکھ لینا سر. بات یہ ہے کہ 90 دن میں آپ اگر نہیں کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین نے جو آپ کو حلف دیا ہے, کس کو دیا ہے؟ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کو, الیکشن کمشنر کو, گورنر کو. دیز آر آل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. اگر 90 ڈیز میں نہیں کرائیں گے تو اس کا یہ ہے کہ جی اگر پھر گورنمنٹ کو ایکسٹینشن دینی ہے نا, دوسری صورت تو یہی ہوگی. ایکسٹینشن دینے کی بھی آئین پاکستان بولتا ہے کہ ملک میں کوئی یہ جو فائنانشیل ایمرجنسی اور یہ سارے کہیں نہیں ہے. راج صاحب بنیادی حقوق کا سوال ہے. از خود نوٹس سپریم کورٹ لے سکتی ہے, یا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح پرویز الہی باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے عدالت میں, ابھی تک تو نہیں گئے, آپ کو لگتا ہے وہاں جانا پڑے گا اگر یہ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں, تاریخ نہیں دیتے؟ بالکل ان کو جانا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اگر سے پہلے انہیں ابھی بھی جانا چاہیے اور ان کو بتائیں کہ جناب اس کی مسئلہ ہے کہ آپ کیئر ٹیکرز لائے تھے الیکشنز کی طرف موو کرنے کو, یہ جا رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے سے انکاری ہے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں اس میں 90 ڈیز کا لکھا ہے, لیکن اگر نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا. بھائی پڑھے نا, نہیں کرائیں گے تو وار لائک سچویشن از دا اونلی سچویشن جہاں پہ حکومت کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اندر وار لائک, وار مینز وار, اس لائک سچویشن ہو, اور یہ نہیں کہ ایک صوبے میں ہو, ملک میں ہو. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک یہ کسی بھی طریقے سے نہ کوئی عدالتیں ان کو جگہ دیں گی, نہ ان کا کوئی چیز ان کو فالو کیا جائے گا. گنجائش نہیں ہے, کوئی آپ گنجائش یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, اب ظاہر ہے بال پھینک دی ہے گورنرز نے الیکشن کمیشن کی کورٹ میں. بالفرض الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی انالیسس دیتا ہے کہ فلاں 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 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو سر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے, گورنر نئی ڈیٹ دیتا ہے تو الیکشن کمیشن خود سے دے سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کہہ دیا ہے کہ وی آر ریڈی,
انہوں نے کہا ہے, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ دے گیٹ اپ دے سے وی آر ریڈی, نیکسٹ ڈے وہ آ کے کہیں کہ وی آر ناٹ ریڈی. لوکل باڈیز کے الیکشن میں تو بڑے وائبرنٹ طریقے سے وہ سامنے آئے. ابھی بھی انہوں نے کہا, اسلام آباد کے الیکشن گورنر صاحب کو کہ جی آئے, فیصلہ دیا تھا کل, وہ سب نہیں ہوئے تھے. کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ٹول ہے جس کے ذریعے الیکشنز ہونے ہیں, وہ کوئی لا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن ٹاپ پہ ہے, تو وہ کسی بھی طریقے سے بھول جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں کہے گا. اگر وہ یہ کہے گا تو ان کے خلاف آئینی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, سینئر قانون دان, سینئر اینالسٹ پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید اہم موضوعات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قدرتی وسائل سے مالا مال چترال کی حسین ترین وادی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. چترال میں ہسپتال, بجلی کا نظام, تعلیم, سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان چترال کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل بیسیکلی ہیں کیا, ان کا حل کیا ہے, کیوں آج کے جدید دور میں بھی چترال جیسی حسین ترین وادی بنیادی جو سہولیات ہیں, صحت جیسی بنیادی سہولیات ہیں, تعلیم جیسی بنیادی سہولیات ہیں, اس سے محروم کیوں ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیر مختار نبی, چیئرمین تحریک تحفظ حقوق چترال. تھینک یو سو مچ مختار نبی صاحب آپ کے وقت کا. مختار نبی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہمیشہ بات ہوتی ہے چترال کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے, بہت سارے مسائل آج بھی وہاں پر موجود ہیں. بیسیکلی ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں کیا, اس حوالے سے آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس احتجاج پروٹیسٹ کے بعد حکومتی لیول پر کوئی وہاں پر آیا آپ کے مسائل سنے؟ ایک ہفتہ ہو گیا آپ کو. بالکل ایک ہفتہ. جی یہ ایک ہفتہ تو ہمارا یہاں پر ہو گئے نیشنل پریس کلب کے باہر. تو یہ 2 ہفتے ہمارے ہو رہے پشاور پریس کلب کے باہر بھی دھرنے میں بیٹھے ہیں وہاں پر. تو چترال میں بھی جو ہے عوام بیٹھے ہیں -20 سینٹی گریڈ میں, وہاں پر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جی اتنی سردی ہے. تو ہم جو ہے بنیادی جو سہولیات ہے ان سے ہم بالکل محروم ہیں. راستے ہمارے جو ہے وہ انتہائی خراب ہے, اور اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے, دیگر جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارا جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف چترال, تو سر یہ ہمارا ایجوکیشن کا جو ریشو ہے وہ 80+ ہے. تو اس تناظر میں آج تک ہمارا جو بلڈنگ ہے یونیورسٹی کا وہ نہیں بنایا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارے جو درختوں کے حوالے سے کٹائی وہاں پر ہو رہی ہے, اس سے جو ہے صرف چترال ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے. جہاں لیکن پیر صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے 13 سال سے کے پی کی حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب جا کے آپ نے دیکھا ان کو ہٹایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا؟ ویسے تو کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے چترال سے, میرا خیال ہے ان کی کچھ سیٹیں بھی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جیتے بھی ہیں وہاں سے. تو پھر کیا آپ کے جو نمائندے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ, انہوں نے کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا پراپر اس حوالے سے؟ سر وہاں پر جو ہے جیتے تو MMA والے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹورسٹ پلیس ڈکلیئر کیا گیا تھا چترال کو بلین ٹری کے حوالے سے, جو اعلانات بہت اچھے تھے, خوشائند تھے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو درختوں کے حوالے سے بھی کٹائی ہو رہی ہے, تباہی, اور ٹورسٹ پلیس کے حوالے سے جو ہے ایسے حالات تھے کہ جو کون لوگ ہیں, یہ مافیاز ہیں وہاں پہ اس طرح جو کام کر رہے ہیں, حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی, ایڈمنسٹریشن کوئی نوٹس نہیں لیتی؟ بالکل سر, بالکل نوٹس نہیں لیا جاتا ہے. جو لوکلز ہے ان کو جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے, جو ضروریات کے لیے 5-10 فٹ کے لیے جو ہے NOC نہیں ملتا ہے, لیکن یہ سپلائی چلتی ہے. اچھا پھر مختار نبی صاحب, یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 7 دن سے ہم پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, اوور آل اپنے علاقے میں بھی آپ احتجاج کرتے ہیں, تو آپ کے مطالبات سننے کی کسی لیول پر یقین دہانی آپ کو کرائی گئی؟ تو ملنے آئے آپ کو وہاں پہ پریس کلب میں؟ یہاں پر تو سر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پر چترال میں اگر سالوں بھی بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں پڑے گا. یہاں پر ہم آئے ہیں, دیکھیں ہم بہت ہی پرامن لوگ ہیں, پیسفلی طریقے سے جو ہے ہم اپنا پروٹیسٹ ایک ریکارڈ کرتے, یہاں پر نہیں پوچھا گیا ہے. بالکل بھی بہت افسوس ہو رہی ہے اس بات پر کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے, جبکہ ہم پرامن شہری ہیں. ہم تو پیر صاحب یہ کب سے یہ تعلیم اور ہیلتھ کی سہولتیں جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کے پی کی حکومت تو بڑا دعوے کرتی رہی ہے کہ جی بڑا کام کیا ہم نے,
ان علاقوں میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی اس سٹیج پہ اب اگر تعلیم، ہیلتھ اور زچہ بچہ اور دوسرے مسائل اگر ہیں تو پھر یہ تو کوئی اتنی اچھی خبر نہیں بتا رہے آپ ہمیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا؟ جی سر، بہت ضروری ہے. دیکھیں جس طرح بیک ورڈ ایریا ہے، جگہ ہے، اس طرح جو ہے وہاں پر اسکالرشپ جو ہے وہ بھی ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اسکالرشپ دیے جائے. حالیہ ڈیزاسٹر لے لیں آپ، اس سے پہلے لے لیں تو اس میں بھی صرف اعلانات کی حد تک جو ہے کیے گئے، لیکن کوئی بھی وہ نہیں کیے گئے. یہاں تو کام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باقی کے پی میں تو پیر صاحب جس طریقے سے دہشت گردی رہی ہے پھر بڑھ رہی ہے، چترال پر اس حوالے سے تو بڑا پرامن رہا ہے. دیکھیں ہمارے جو گاونٹ ہے، نیبرز جو ہے وہ 4 ممالک ہے. چائنا ہے، ٹھیک ہے سر، افغانستان ہے جس میں جو ہے ایک 20 سال جنگ رہی ہے. ہم نے بدامنی کو اور دہشت گردی کو ہم نے اسپیس نہیں دیا، اپنے علاقے میں بھی نہیں دیا. تو اس تناظر میں جو ہے یہ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک کتنے محبت قانون و آئین کے ساتھ محبت کرنے والے شہری ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سہولیات جو ہے ہمارے حق بنتے ہیں. بالکل بنیادی سہولتیں دینا ظاہر ہے گورنمنٹ وعدے بھی کرتی ہے، دعوے بھی کرتی ہے، ان کی ترجیحات میں ہونا چاہیے. اچھا ظاہر ہے حالیہ سیلاب سے جہاں بہت سارے علاقے متاثر ہوئے، وہاں چترال کا علاقہ بھی بہت متاثر ہوا. تو ظاہر ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تب بھی بہت وعدے وعید کیے گئے ہوں گے، تو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ظاہر ہے بہت سارے فنڈز بھی جمع کیے گئے. تو وہاں پر کوئی صورتحال مختلف دیکھی یا وہیں وعدے اور تسلیاں ہی رہیں؟ جی یہی کہ صرف اعلانات اور تسلیوں تک ہے. آج بھی اگر ہم دیکھ لیں وہاں پر ٹینٹوں میں جو ہے 2-3 فٹ برف میں ٹینٹوں میں وہ رہ رہے ہیں. اس سے پہلے ڈیزاسٹر میں بھی جو ہے لوگوں سے کام لیے گئے، بحالی کے کام بھی عوام سے کروائے گئے، لیکن ان کو کچھ ریلیف یا ان کے معاوضہ یہ کوئی چیز بھی نہیں. اور علاقے کے جو ایم این اے ایم پی اے وہاں تک تو رسائی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، تو ان سے آپ ملے، ان کا کیا اس ساری صورتحال پر موقف ہے؟ وہ بھی علاقے میں کام کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی روڈوں کا مسئلہ ہے، ہمارا ایشو ہے. یہ ہم متعلقہ منسٹر صاحب سے بھی ملے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کون سی جماعت کے ویسے؟ یہ ایم ایم اے کی JUI کا ہے، ایک جماعت اسلامی کا ہے. تو ان سے جب ملے، محمود صاحب سے ہم جب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ فنڈز نہیں ہے. دیکھیں یہ جگہ پروجیکٹ جو ہے یہ کام چترال میں بند ہو گئے اور کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بند نہیں کیے گئے. اگر فنڈ نہیں ہے تو یہ آن دی فلور کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی فنڈ نہیں ہے، یہ ایشوز ہے. دوسرا ہم نے ووٹ سے آپ روڈز کی بات کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، تو اتنا ٹورزم کے اعتبار سے بھی بڑا اہم علاقہ ہے، دنیا جاتی بھی ہے ایک عرصے سے. اس حوالے سے تو پھر آپ نہیں دیکھتے وہاں پہ بھی ان کی بھی کمی ہے، لوگ نہیں آتے ہوں گے، سہولتیں نہیں ہیں پراپر؟ بالکل سر، یہی بات ہے نا. اگر یہ چترال موٹر وے بن جائے گی، اسٹریٹجک جو پوائنٹس ہے جو رشیا کے ساتھ ہے، تاجکستان کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، اس میں صرف چترالیوں کی پسماندگی کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے جو ہے شارٹیسٹ یہ راستے جو ہے بن جائیں گے. تو اس حوالے سے یہ ووٹ ہم نے ایم ایم اے کو چترال میں بار بار دیے ہے. تو منسٹر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو جو ہے فنڈز نہیں دیتے تو آپ کیوں اپنا جو ووٹ بینک آپ خراب کر رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر پچھلے 13 سال سے کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں رہے. اب ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد اب پی ٹی آئی کی ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت آئی. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فنڈز کی تقسیم کے دوران اگر اپنی جماعت کا بندہ نہ ہو، بالفرض پی ٹی آئی کا وہاں پر آپ کے علاقے میں نہیں ہے، تو پھر فنڈز کی تقسیم بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے. اب تو عمران خان صاحب جا چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے JUI کی آپ نے بات کی، جماعت اسلامی کے وہاں پر آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد بھی وہیں کے وہیں صورتحال ہے؟ جی صورتحال تقریباً وہی ہے، بالکل وہی کہ وہی صورتحال نہیں. تو یہ اب محمود خان صاحب تو ابھی پچھلے دنوں جب تک ان کی حکومت تھی وہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، اور جب بہت تنقید ہوتی تھی ان پہ دہشت گردی کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کو ہم نے شامل کرنا، اپنا فاٹا کو جب ہم نے کے پی پہ شامل کیا تو ہمیں وہ فنڈ تھے وہ نہیں ملے. تو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس دہشت گردی کو روکنے کے لیے پیسے نہیں، تو آپ لوگوں کو وہ کہاں انٹرٹین کریں گے؟ سر ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے نا کہ
बिजली का इशू तो पूरे पाकिस्तान में है, इस चीज़ का हमें एहसास ठीक है, है। लेकिन बिजली हमारे पास और कोई वो नहीं है। अगर हम दरख्त काटते हैं तो माहौलियाती एक तबाही फिर वही आती है। बिजली के जो है हम अपने बिजली घर वहाँ पैदा हो रही है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं पीर मुख्तार नबी साहब के आपकी जो आवाज़ है वो आला हुक्काम तक पहुँचे, क्योंकि ज्वाइन के नाम से सवाल अगेन यही कि चित्रालियों के हुकूक कब तक सल्ब किए जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आला हुक्काम जागें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुख्तार नबी, चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ चित्राल, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।